अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चे, आप लोग ठीक हैं? आज इस्लामिया कलेक्टिव का लेक्चर नंबर 5 है बेटा, और हम लोग आज रुकू नंबर 2 को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ठीक है, रुकू लेक्चर नंबर 4 में और रुकू नंबर 2 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक तीसरे ग्रोह का जिक्र आ रहा है जब से हमने सूरह बकरा शुरू की बेटा, और वो ग्रोह था मुनाफिकीन का ग्रोह था। ठीक है, मुनाफिकीन आपने पढ़ा, मुनाफिकीन की इकसाम पढ़ी, इनका आगाज़ कहाँ से हुआ, हमने पढ़ा कि मदीने जाके ये वो ग्रोह था जो ज़हूर में आया। इससे पहले मक्का में इस ग्रोह का 13 साल दौर में नहीं मिलता। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा कि मुनाफिक जो होता है वो दो मुंह वाला होता है, यानी ऐसा शख्स जिसके ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। नंबर 2 पे आपने ये पढ़ा था कि मुनाफिक की इकसाम, एक एतकादी मुनाफिक होता है, कमली मुनाफिक होता है। एतकादी मुनाफिक वो होता है जिसके अकीदे के अंदर, जिसके बिलीफ के अंदर ये होता है कि वो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा, और वो बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरा और इसके लिए माफ़ी नहीं है बेटा, ऐसे मुनाफिकीन के लिए कहा गया इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। और दूसरा ग्रोह जो होता है वो अमली मुनाफिक का होता है बेटा। अमली मुनाफिक वो होता है जिसका अकीदा तो मजबूत होता है, जिसका अकीदा तो क्लियर होता है, वो बड़ा क्लियर होता है उसमें, लेकिन वो एक चीज़ जो है उसमें उसको मसला आ रहा होता है, वो ये होता है कि वो प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम नहीं होता। ठीक है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि अमली तौर पे वो एक कमज़ोर मुसलमान होता है। ठीक है, अमली तौर पे कमज़ोर मुसलमान होने से क्या मुराद है बेटा कि कभी कभार वो अच्छाई कर ली, कभी बुराई कर ली, कभी फ़ायदा देखा तो मुसलमानों के साथ शामिल हो गया और कभी अलग हो गया। ठीक है, जैसे देखें कि अपना नफ़ा नज़र आया तो मुसलमानों के साथ दौड़ लगा दी, नहीं नज़र आया तो रुक गया। इसी तरह अमली मुनाफिक उसको भी कह सकते हैं, कभी नमाज अदा कर ली कभी नहीं की, गोया पूरा मुनाफिक तो नहीं है और उसके अकीदे के अंदर ये मुनाफिकत नहीं है, वो जानबूझ के इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। वो अमली तौर पर प्रैक्टिकली कमज़ोर मुसलमान है, यानी उससे कभी अच्छाई हो जाती है कभी बुराई हो जाती है, उसको भी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। ऐसे शख्स की चूँकि नीयत ख़राब नहीं होती तो उसके लिए माफ़ी का इम्कान मौजूद है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं है, तकाती के लिए नहीं है। उसके बाद बेटा आपने ये भी पढ़ा था कि इनकी जो है निशानियां क्या है, आपने पढ़ा ये झूठ बोलते हैं, ये फसाद बर्पा करते हैं, इनके दिलों के अंदर मर्ज़ है, ठीक है, नफाक का मर्ज़ है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि ये मुसलमानों को धोखा देते हैं, ठीक है, इसके अलावा दिल के मरीज़ हैं, और आपने एक निशानी इनकी भी पढ़ी थी कि ये मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। ठीक है, और एक चीज़ जो आपने पढ़ी पहली निशानी वो ये ईमान के मुनकर है, दावा तो ये करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल के पर, लेकिन दर हकीकत ये ईमान नहीं लाए। अच्छा जी, आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम इंशाल्लाह दूसरे रुकू को मुकम्मल करेंगे। ठीक हो गया बेटा। व इदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इदा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमन्नासु लोग ईमान लाए, कालू तो वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसे कि आमनस्सुफ़हा बेवकूफ़ ईमान लाए, अला सुन रखो इन्नहुम मुस्सुफ़हा ये लोग खुद ही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून लेकिन जानते नहीं। अच्छा, आप देखेंगे जहाँ पे भी आयत मुकम्मल हो रही है कुरान मजीद कहीं कह रहा है वलाकिन ला यालमून वलाकिन ला यशउरून, लेकिन ये शऊर नहीं रखते, लेकिन ये समझ नहीं रखते, लेकिन ये जानते नहीं है। इससे मुराद ये नहीं है कि ये वाकई जानते नहीं थे, बल्कि इससे मुराद ये है कि ये लोग जानते तो थे लेकिन उसके मुताबिक अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक हो गया बेटा, हम इसको मुकम्मल करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि बाकी लोग ईमान लाए, तो ये कहते हैं क्या होता है, क्या क्वेश्चन के लिए आता है, अनुमीनू क्या हम ईमान लाए, क्या हम ईमान लेकर आए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अल्लाह इन्हें कह रहा है सुन रखो, बेशक ये लोग खुद ही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये जानते नहीं हैं। अब इससे क्या मुराद है बेटा कि जब इनको ईमान लाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें कहा जाता है कि तुम भी ईमान ले आओ, सर तस्लीम कर लो और दिल के साथ इस चीज़ को कबूल कर लो, तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं, और इन्हें कहा जाता है जैसे दीगर मुसलमान ईमान लाए, सहाबा किराम ईमान लाए, ऐसे तुम ईमान लेकर आओ, तो ये कहते हैं कि हम वैसे ईमान लेके जैसे बेवकूफ़, सुफहा सफ़ी से बेवकूफ़ शख्स को कहा जाता है, सुफहा बेवकूफ़ को बोला जाता है, कम अक्ल को बोला जाता है। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए इस तरह का लफ्ज़ पसंद किया और ये कहा क्या हम इस तरह से ईमान लेकर आए जैसे वो बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आए। ठीक है,
یعنی ان کے نزدیک مسلمان بے وقوف تھے. مسلمان کن ماموں بے وقوف تھے کہ ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے. یہ اتنی آزمائشوں میں گھر گئے ہیں جب سے لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے. ان پہ در پہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں اتر رہی ہیں, کفار کا ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا ہے, معاشی حالت ان کی تنگ ہو گئی ہے, لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دی یہ تو احمق اور بے وقوف ہیں, ان کو تو اپنے نفع و نقصان کا نہیں پتا. انہوں نے ایسی بات کیوں کہی بیٹا؟ کیونکہ ان کی نظر آخرت پر نہیں تھی, صرف دنیا پر تھی. ان کے نزدیک یہاں تک کا فائدہ جس کو ملتا رہے گا, جو یہاں تک کی سوچے گا وہ تو بہت عقل مند ہے, لیکن جو ایسا نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک بے وقوف شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت جتلا رہے ہیں کیا کہ پہلے تو ان کے ارادے ظاہر کیے. ایک تو دیکھیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ایمان لائیں, تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائیں. یعنی نعوذ باللہ ان کے نزدیک مومنین بے وقوف ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. ٹھیک ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے کا ساتھ دینے والے اصحاب کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سن رکھو, یہ لوگ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے. یہ جانتے ہی نہیں ہیں, یہ سب سے بڑے احمق, بے وقوف, کم عقل, جاہل اور بے سمجھ یہ خود ہیں. یہ جانتے نہیں, اس کا علم ہی رکھتے. اور دیکھیں وقت نے آگے جا کے ثابت کیا نا کہ ان میں سے کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے, کس نے حقیقی نفع اور کس نے حقیقی نقصان کا سودا کیا. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, اور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر علم ہوتا تو یہ ایسی بات بالکل بھی نہ کرتے. ٹھیک ہے, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ اس چیز کا فہم اور ادراک نہیں رکھتے کہ ایمان والے تو عقل مند ہیں. انہوں نے تو اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے, اللہ کے ساتھ نفع کا سودا کری ہے. انہوں نے اپنی, جسے قرآن نے کہا نا سورۃ توبہ میں کہ مومنین تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے ساتھ سودا کر کے بیچ دیا. یعنی اللہ کو بیچ کر, تو ایمان جب خریدا تو اپنی جانیں بیچ دی. اب اللہ ان کا محافظ و نگران ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ ان کے اس سودے کی قدر کرے گا. یہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے نا, یہ در حقیقت بے وقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور جب یہ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کی ایک اور نشانی تھی, پیچھے میں نے آپ کو شاید 5 نشانیاں گنوا دی تھی, وہ ہوگی تھی. اب چھٹی نشانی بیٹا ان کی یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو بے وقوف ہونے کا تانا دیتے ہیں, مسلمانوں کو حماقت کا تانا دیتے ہیں. اچھا جی, آگے کیا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اب یہ 7واں ہو جائے گا. اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے, قالوا, تو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں, إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اپنے شیطانوں کے پاس, قالوا, تو یہ ان سے کہتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, بے شک ہم تو صرف ہنسی اڑاتے ہیں. یعنی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. بیٹا آپ نے بھی با محاورہ ترجمہ کرنا ہے, لفظی ترجمہ نہیں کرنا. اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. یعنی دھوکہ دہی پھر سے آ گیا, مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے جیسوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں اسٹیٹمنٹ بالکل بدل رہی ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تمسخر اڑا رہے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, بیوقوف سمجھ رہے ہیں ان کو. انما نحن مستہزئون, ہم تو ان کے ساتھ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. اب آگے اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ہے جو ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے. ویمدہم, اور ان کو ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں. یعمہون, وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہ اللہ ہے جو ان کے ساتھ در حقیقت مذاق کر رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. اس سے کیا مراد ہے بیٹا کہ یہ جب مسلمانوں کے گروہ میں جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے, صحابہ کرام کے پاس ہوتے تھے, تو کہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو. ٹھیک ہے, اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں, اپنے جیسوں کے پاس ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے در حقیقت سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انما معکم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. در حقیقت ان کا تعاون, ان کی ہمدردیاں اور ان کا سارا ساتھ واقعتاً کفار کے لیے ہوتا ہے. دھوکہ یہ مسلمانوں کو دے رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. مومنین کو تو یہ اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں لا سکتے ہیں, لیکن اللہ نے ہر موقع پہ ان کا پول کھول دیا. تو آپ دیکھیے کہ مسلمان اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ دونوں منافق ہیں نا, دونوں طرف جا کے ان کی دو زبانیں, ایک جگہ پہ یہ ایک بات کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ پہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. بظاہر مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی محفلوں میں ہوتے ہیں, ان کی عبادات میں شریک ہوتے ہیں, لیکن ان کی دلی ہمدردیاں, دلی تعاون اور دلی جو یقین تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ کافروں کے ساتھ تھا.
ٹھیک ہے، اور پھر یہ جا کے حقیقت ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اپنے طور پہ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ یستہزی، اللہ در حقیقت ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اس میں اندھے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کی اب ان کے جو ہے نا وہ رسی کھول دی ہے، ان کو ڈھیلا کر دیا، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو نا در حقیقت یہ بات ان کی سخت ناگوار گزری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور اپنے مومنین کی توہین کس طرح برداشت کرتا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں نا، میں اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر عذاب مقرر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جو ہے نا ان کو اس کے ڈھیل کے نتیجے میں سخت پکڑے گا، ٹھیک۔ اور یہ اپنے جو شیخیاں پہ کھیلتے پھر رہے ہیں نا کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد جب ان کو پکڑا جائے گا تو ان کا انجام سب لوگ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، خرید ڈالا، ضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ان کا ایک اور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت انہوں نے بیچ دی ہے بیٹا اور گمراہی کو خرید لیا، کتنے ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ سورۃ توبہ کی آیات کی روح سے بیٹا ایک سودا مومنین نے کیا اللہ کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا، یعنی قربان کر دی اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے، اور ایک یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو قربان کر دی ہے اپنی گمراہی کے بدلے۔ خریدا کیا انہوں نے، کیا نقصان کا سودا کیا ہے، مومنین نے فائدہ مند سودا کیا، انہوں نے جو تجارت کی وہ اللہ کو پسند آئی، ٹھیک ہے، کہ اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے بیچ ڈالا، خریدا کیا اللہ کا دین، اور اپنی جان بیچ دی کہ بھئی ہماری جانیں تمہارے دین کے لیے وقف ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت دے کر، ہدایت بیچ ڈالی نا، کس طرح بیچ ڈالی ہدایت، بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں، بظاہر عبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، منافق ہیں، ٹھیک ہے، اور گمراہ ہوئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے، تو انہوں نے تو گمراہی خریدی ہے۔ فما رابیت تجارتهم وما كانوا مهتدین، فما رابیت، پس کچھ فائدہ نہ دیا، تجارتهم، ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدین، اور یقیناً یہ نہ ہی ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، پس ان کی تجارت انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ نے ان کا انجام بھی دیکھیں یہیں پر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت ان کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے بیٹا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سودا بازی انہوں نے کیا نا، ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی ہے، ان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ یہاں پہنچائے گی نہ وہاں پہنچائے گی۔ آپ دیکھیں گے آگے چل کے منافقین کے پول تو کھل گئے تھے، یعنی نہ اللہ نے دنیا میں انہیں کوئی فائدہ پہنچایا ان کی اس منافقت کا، اور نہ ہی اگلے جہان میں انہیں پہنچے گا، اگلے جہان میں تو ان کی سزا ہی پہنچ سکتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے نچلے گھڑے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ لوگ اب ہدایت پا سکیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو ہم مثالوں کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں جو ہماری یہ مثال رہے گی وہ ٹھیک ہے، یہ دوسرے گروہ کی مثال ہے، پہلے گروہ کی مثال امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے پہلے گروہ کی مثال میں کیا پڑھ لیا بیٹا کہ اللہ جو ہے وہ ان کے لیے پہلی مثال کیسے بیان کی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ایسے شخص کی طرح جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس کا ماحول اس کا ارد گرد خوب روشن ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان سے وہ روشنی چھین لی، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں تھے، ان کے پاس ساری صلاحیتیں تھیں لیکن صلاحیتوں کو انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کی ساری صلاحیتیں جو تھی وہ چھین لی، ٹھیک ہے، اب یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور یا پھر کیسے یہ بھی میں نے سمائی، جیسے کہ آسمان سے بارش اترے اور اس کے اندر اندھیرا گرج، اب یہ دوسرے گروہ کی مثال ہے بیٹا جو عملی منافق ہے، جو پریکٹیکلی ایک کمزور مسلمان ہے، اس کی کیا بیان ہو رہی ہے کہ یا پھر جیسے کہ آسمان سے بارش اترے، اس کے اندر اندھیرا ہو، گرج ہو، چمک ہو، اور یہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے۔ دیکھیں اب اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے، جیسے کہ آسمان سے بارش اترے، اب یہ بارش تو رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تو اب مفسرین نے کہا جو اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش سے مراد کیا ہے، آسمان سے ایک دین اترا، دین اسلام اترا، اب اس کے ساتھ اندھیرا بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اس سے مراد بیٹا کیا ہے کہ آزمائشیں ہیں، مشکلیں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، بارش، اندھیرا، بادل، کڑک، بجلی، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ آپ کے اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات اور مصائب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اور دیکھیں لیکن ساتھ ہی کیا ہے کہ اس کے اندر چمک بھی ہے، روشنی بھی ہے، گویا بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو اسلام کے ساتھ ماحول سازگار ہونے کی وجہ سے ملیں گی،
ٹھیک، تو جس طرح بارش نفع پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی دین اسلام بھی نفع پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، اس کے ساتھ تکالیف بھی ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا، جو عملی منافق ہوتے ہیں، کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے بیٹا، کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسلام کے ساتھ کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو یہ چل پڑتے ہیں، جب انہیں سلامتی نظر آتی ہے تو یہ اسلام کا دامن تھام لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ لیکن جب انہیں یوں لگتا ہے کہ اب یہ اندھیرا ہے، اب اسلام کے ساتھ یا ہمیں جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے یا کسی بھی اور معاملے میں، تو ان کا دل ڈوب جاتا ہے اور ان کو اپنی سلامتی نظر نہیں آتی، تکلیفیں نظر آتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ساتھ نہ چل سکے۔ جیسے آپ دیکھیں تبوک کے موقع پر بھی ہوا کہ منافقین نے بہت سارے بہانے کیے تاکہ انہیں جہاد کے نہ نکلنا پڑے۔ اسی طرح آپ احد کے موقع پر دیکھیں، منافقین ہی تھے نا جنہوں نے 300 ساتھی لے کے اپنے الگ ہو گیا، وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بہانہ اس نے کیا بنایا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے اور ان نوجوان صحابہ کی ماد مانگی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ این موقع پہ 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہ تھا نا کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر آ گیا ہے۔ خندق کے موقع پر بھی دیکھیں انہوں نے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ انہوں نے کیا کیا، اندر یہود کے ساتھ جو ہے وہ روابط بھرائے کہ باہر سے حملہ قریش کریں گے، اندر سے تم کر دینا، یہ باقاعدہ ان کو راستے دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی موجود تھے نا۔ تو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جہاں انہیں لگتا تھا کہ اب یہ نقصان کا وقت ہوگا تو پھر کیا کرتے تھے، چپ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے اور سائڈ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب انہیں روشنی نظر آتی تھی، کہیں بھی نفع نظر آتا تھا، مال غنیمت نظر آتا تھا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ کتنا برا رویہ ہے کہ جب آپ کو فائدہ ملنے لگے تو آپ چل پڑیں، اور جب آپ کو جو ہے وہ نظر آئے کہ اب ہمیں مال غنیمت نہیں ملنا، مشکل راستہ ہے، پتہ نہیں یہ مسلمان واپس بھی عہد کے موقع پہ انہوں نے ایسے کیا بیٹا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہو گیا اور آپ کو پناہ لینی پڑی ہے غار میں، تو ان میں سے بہت ساروں نے کہا بھائی چلو چلو آپ واپس چلتے ہیں، ابو سفیان سے جا کے پناہ کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں۔ پھر چند صحابہ کرام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تمہارے لیے بھی لازم ہے تم اس کے لیے جان قربان کر دو۔ تو انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کو متحرک کیا اور مسلمانوں کو لگانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ تو اس موقع پر مسلمانوں میں بھی نا ان کی حد الامکان کوشش ہوتی تھی بزدلی پھیلائی جائے، کم ہمتی پھیلایا جائے اور ان کی امیدوں کو توڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ گروہ جو ہے نا اگر اپنی اصلاح کر لے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے بالکل ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر کچھ رمق باقی ہے۔ اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے ان کی سمارت بصارت اور شنوائی جو ہے وہ سلب کر لی ہے، اللہ نے، ٹھیک ہے، ابھی ان کی یہ صلاحیتیں جو ان کے پاس رہنے دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ وقت اور عطا کیا ہے تاکہ یہ اپنی اصلاح کا بندوبست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو بنیادی طور پہ جو ہے نا دو چار آج کے لیکچر میں جو ہمارے پاس تھی وہ منافقین کی نشانیاں تھی، اور اس کے بعد بیٹا جو تھا وہ منافقین کے دو گروہوں کی مثالیں تھیں۔ میں اس کو مختصراً پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، اور یہ سوال بیٹا پیپر میں آبجیکٹیو میں بھی بہت دفعہ آتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتقادی منافق کی مثال کیسے دی گئی ہے، منافق آپ کو کلیئر ہو گیا کون ہوتا ہے، اس گروہ کا بانی کون تھا، عبداللہ بن ابی سلول، ٹھیک ہے۔ اور مدینے جا کے اس گروہ کا آغاز ہوا تھا، منافقت کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر دو گروہوں کی مثالیں اللہ نے کیسے دی۔ جس طرح اس کے دو کیٹیگریز ہیں منافقین کی، اعتقادی منافق، عملی منافق، بالکل ویسے اعتقادی منافق کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال سے کی، اور عملی منافق کی بھی ہمیں مثال سے بات سمجھا دی۔ اعتقادی منافق کے لیے جو مثال آئی ہے بیٹا وہ آپ سمجھ گئے کہ ایسے لوگوں کی صلاحیتیں اب سلب کر لی گئی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بالکل بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، بالکل بھی اس نور کو نہیں سمجھ سکے جو اللہ نے ان کے لیے اتارا۔ اور جہاں تک عملی منافق کی بات ہے تو بیٹا عملی منافق بھی وہ منافق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے کامل درجے پہ فائز نہیں کیا،
بلکہ ان کے اندر منافقت کی چند نشانیاں پائی جاتی ہیں. ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ نے ابھی ان کی ساری صلاحیتیں سلب نہیں کی. اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ یہ ہوش میں آ جائیں, یہ بات کو سمجھیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے دین کے لیے. ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان سے مدد چاہ رہا ہے, چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ مصائب اور تکلیفوں میں اللہ کے راستے پہ نکل آئیں. اللہ تو ان کو خالص کرنا چاہ رہا ہے. جو آزمائشوں سے گزرے گا بیٹا, وہ اس میں سے کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے, اور اللہ ان کو مزید پالش کرتا ہے ان کی صلاحیتوں کو. اور دیکھیں وہ بتاتی ہیں آزمائشیں کہ تم کس درجے کی ہو. آپ دیکھیں آزمائش ہی تھی نا کہ جب انہیں نفع نظر آتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں, نقصان نظر آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. گویا یہ اپنا فائدہ نقصان دیکھ رہے ہیں. آزمائشوں نے ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دین کی مدد تو اللہ کا ایسا کام ہوتا ہے کہ جو بھی یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے نوازتا ہے. اللہ نے کو, اور اللہ دیکھیں اللہ کی ذات جو اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں. اس سے کیا مراد ہے بیٹا, اللہ کو ہمارے کسی کام کی, اللہ کسی کام میں ہماری اعانت ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں, قرآن کہتا ہے نا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرو. تو یہ مدد کرنا اتنا بڑا کام ہے, دین کے معاملے میں مدد کرنا, یعنی آپ اللہ کے رسول کی مدد کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسا کہ صاحب نے کی, اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ سر انجام دیجیے, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کیا لقب دیتا ہے. دیکھیں کوئی عبادت کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ آپ کو یہ لقب دے رہا ہے, کیا من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کا ساتھی بنے. انصار, ساتھی, اصحاب, کمپینین. کسی بھی عبادت کے نتیجے بیٹا اللہ انسان کو اتنا بڑا ٹائٹل نہیں دے رہا, اتنا بڑا خطاب نہیں دے رہا کہ تم میرے انصار بن جاؤ, میرے ساتھی بن جاؤ. لیکن دین کی دعوت کا کام ایسا ہے, یعنی اچھائی کا ہر کام کرنے کی دعوت دینا, برائی سے روکنے کا, کہ وہ کہتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ ہے, کون ہے جو میرا ساتھی ہے. نماز روزے کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اس عبادت پر, اس کام پر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے دین کے لیے اپنی جان وقف کر دیں. پھر اس کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں, پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے بیٹا. ٹھیک ہے, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا ساتھی ہے, من انصاری اللہ. ٹھیک ہے, یہ تو میرے انصار ہیں, یہ تو میرے ساتھی ہیں جو میرے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا. اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں ہٹا کے تم سے بہتر گروہ لے آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق دے. اس رکوع کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا, اور مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ لوگ, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب کی بیک سائڈ پہ دیکھیے گا, آپ کے آبجیکٹیوز بھی ہیں. بہتر تو بیٹا یہ ہے کہ آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.